नाजरीन, यह है रेड लाइन। मरियम नवाज और नवाज शरीफ मुल्क वापसी की तैयारी कर रहे हैं। मरियम नवाज की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, वो कब वापस आएंगी। नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर मखमसा है। राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद हैं लंदन में, उनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहा आज, और बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी चैनल्स पर भी खबरें चली कि पाकिस्तान के अंदर मुल्कगीर एक ब्रेक डाउन हुआ है। वज़ीर तवानाई जो है वो वजाहतें देते रहे। वो मुश्किल कुछ हिस्सों में बिजली रिस्टोर हुई है। कहा जा रहा है कि आज रात ख़त्म होने से पहले अगले दिन के आगाज़ से पहले पूरे मुल्क में ये बिजली रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन इससे हुकूमत के अपने मसाइल का आपको पता चलता है। इसके ऊपर हम आपको ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, ट्वीट्स के बारे में बताएंगे। इमरान खान ने ये कहा है कि मोहसिन नकवी के ऊपर उनको बहुत एतराज़ात हैं। वो एतराज़ात जेन्युइन हैं या नहीं हैं, ये भी ट्रेंड्स में कवर होगा। लेकिन वो एक और दाव भी मार रहे हैं सियासी तौर पर। असम्बली में वापस जाना चाह रहे हैं, उसी असम्बली में जिसके बारे में वो कहते थे कि ये बिल्कुल फारग असम्बली है और हम तो इसको तोड़ने पर तुले हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद हमें ज्वाइन करेंगी। हम बात का आगाज़ करते हैं राना सनाउल्लाह खान से, लंदन में मौजूद है, मैं वहाँ से ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, पहले ज़रा बिजली का वैसे ही मैं ज़िम्नन आपसे जिक्र करूँ, आपका पोर्टफोलियो तो नहीं है लेकिन, और हैं भी आप लंदन में, तो मियाँ साहब को ख़बर है वहाँ पे कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक नोटिस ले लिया, तो परेशान है वहाँ पे या बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है? नहीं, वो उनको जैसे ही ये मालूम हुआ है तो वो बड़े फिक्रमंद थे, और उन्होंने फिर जो है वो रब्ता भी किया। तो उन्हें ये बताया गया कि जी वो इस तरह से जो है वो फॉल्ट आया और उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो गया, और कहा गया कि जी नेक्स्ट जो है वो 5 से 6 घंटों में जो है वो सारी जो है ये रेस्टोरेशन जो है वो हो जाएगी। तो होपफुली उन्होंने इस बात के ऊपर काफ़ी जो है वो रंजीदगी का इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सारे सिस्टम जो है ये बिफोर टाइम जो है वो चेक होने चाहिए, और इस किस्म का फॉल्ट जो है वो ऐसा कि पूरा मुल्क परेशान हो और लोगों के लिए बेपनाह जो है वो तकलीफ का लोगों को सामना करना पड़े। तो ये बड़ी नामुनासिब बात है, इसकी इंक्वायरी भी करवाई जाए। तो ये उनकी बातचीत राना साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है? जी, उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, और उन्होंने जो है वो जो एनर्जी मिनिस्टर हैं और एनर्जी जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी इस बारे में जो है वो इस्तफसार किया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी सूरत हाल से उनको आगाह किया है। तो बहरहाल वो उसके बाद भी वो ये मालूम करते रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो हमें तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि काफ़ी जगहों पे जो है वो बहाल हो चुकी है, और बाकियों पे बदतरीज जो है वो हो रही है। चलिए, अच्छी बात है जी। वाक़तन जिन हिस्सों में बिजली नहीं थी, जहाँ पर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, वहाँ पर बिजली तो वापस आ गई, लेकिन बाकी पाकिस्तान की तस्वीर जो है उसमें अभी भी मसाइल है। ज़रा लंदन की बात कर लेते हैं। आप वहाँ पे तशरीफ़ ले गए, मरियम नवाज़ की वापसी की डेट अनाउंस हो गई है, तो वापसी का प्लान क्या है? ये एक बड़ी थंडरस किस्म की रिटर्न होगी, इसमें जलसा जुलूस होगा, लोग उनको रिसीव करने के लिए आएंगे, या एक क्वाइट किस्म का अराइवल होगा? कुछ प्लान इस किस्म का बना के नहीं, इस हिस्से में पार्टी लेवल पे जो है वो कोई कॉल या कोई जो है वो अनाउंसमेंट नहीं है। अलबत्ता लाहौर शहर के जो हमारे MLA MPs हैं उन्होंने जो है ये प्रोग्राम पहले तरतीब दिया था, और उसके बाद अब एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मिसाल के तौर पे शेखुपुरा है, सियालकोट है, या गुजरांवाला, कसूर है, तो वहाँ से भी जो है वो लोगों ने रब्ता किया है, मरियम नवाज साहबा से भी रब्ता किया है। तो मैंने उनको ये बताया है कि पार्टी की तरफ से कोई आपको डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन ममानत भी नहीं है। जो लोग आना चाहें तो ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, उनका अपनी लीडर के लिए एक जज्बा है, तो वो आना चाहें तो उससे उनको मना तो नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरह से जो है ये लोग जो है वो आज खुद अपनी जो है वो खुशी से जो इस बात की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा 26 को यहाँ से रवाना होके जो है वो पहुंचेंगी दुबई 27 को, और अगले रोज फिर 28 जो है वो तारीख को 28 जनवरी को वो 3 बजे लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर इंशाअल्लाह ताला
جو ہے وہ لینڈ کریں گے۔ رانا صاحب جی، پارٹی کی جو گو مگو کی کیفیت ہے وہ اسی اسٹریٹجی میں بھی نظر آتی ہے۔ جماعتیں ایونٹس کی تلاش میں رہتی ہیں جس کو پازیٹیولی پروجیکٹ کر پائیں۔ عمران خان جن سے آپ کا واسطہ ہے وہ ان ایونٹس کو بہت اچھے طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ نان ایونٹ کو بھی ایونٹ بنا لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے وزیر خارجہ کے دوروں کے اوپر بڑی پروجیکشن کرتی ہے۔ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے تو یہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ یہ اس قسم کی پالیسی ہے کہ استقبال جو ہے وہ پی ایم ایل این کرے گی اور انشاءاللہ تعالی فقید المثال کرے گی، اور یہ ایونٹ جو ہے یہ مختص ہے قائد محترم میاں نواز شریف کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اور قائد میاں محمد نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں؟ اب اس پہ آ جائیں نا جی، چلیں اگر آپ نے فقید المثال ایک استقبال کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے جزا استقبال کرنا ہے وہ بارے بھی دسو نا، وہ کب واپس آ رہے ہیں؟ بس وہ بارے ہم دس دیتا ہے کہ وہ بہت جلد آ رہے تھے، اسے کر کے اسی کیا ہے کہ جو ہے نا وہ پوری انرجی جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ خرچ کریں۔ اس مرتبہ جو ہے نا وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا، تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پنجاب، پورا پاکستان جو ہے ایک دن جمع ہوگا۔ اگر لاہور میں آئے تو لاہور میں، ویسے زیادہ فیصلہ تجویز تو یہی ہے کہ وہ لاہور پہنچے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ بہت قریب ہے، اور اس میں ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میاں صاحب نے کہا کہ میں خود کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے۔ آپ کو میاں صاحب کو حالات سے آگاہ کرنے کے لیے لندن جانا پڑا یا ان کو کنونس کرنے کے لیے لندن جانا پڑا کہ ان کو جلدی آنا چاہیے؟ آپ کا لندن وزٹ جو ہے اس کا مقصد کیا تھا رانا صاحب؟ دیکھیں، اس میں کیونکہ دو اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں، وہاں پہ الیکشن جو ہے اس کی تیاری جو ہے اس کے لیے بہت سارے معاملات تھے جن میں میں سمجھتا ہوں کہ فیس ٹو فیس ہی بات ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹیلی فونیکلی یا ویڈیو لنک پہ جو ہے ان کو ڈسکس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ساری ڈسکس ہوئی ہیں۔ جو ہے وہ جو لیڈرشپ پاکستان میں موجود ہے یا پارٹی پریزیڈنٹ ہے میاں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ بھی ان میٹنگ میں اور ان میٹنگ کے دوران ہی جو ہے وہ کنسلٹیشن ہوتی رہی ہے۔ ہم نے پارلیمانی بورڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اس طرح سے ڈویژنل لیول پہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر یہ طے کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کام کرے گا، کس طرح سے پارلیمانی کمیٹیز کام کریں گی، کس طرح سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ الیکٹیبلز اور جیتنے والے لوگوں کا جو ہے وہ تعین کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو پارٹی کا بیانیہ ہے اس کے اوپر کافی کنسلٹیشن ہوئی ہے۔ پھر کئی جگہوں پہ مثال کے طور پہ لاہور میں بڑے عرصے سے لاہور کے پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ جگہ پر نہیں ہو سکی تھی، تو وہاں پہ آج ہی جو ہے وہ انہوں نے پارٹی صدر میاں شہباز شریف صاحب سے مشاورت کے بعد سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہمارے ایم پی ہیں ان کو لاہور کا صدر مقرر کیا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ اور جگہوں پہ بھی جو ہے وہ فیصلے ہوئے ہیں۔ جو مریم نواز صاحبہ کا اب وزٹ ہوگا پورے پنجاب کا اور کے پی کے کا، وہ تمام جگہوں پہ جو ہے وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور جو بڑے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جائیں گی، تو اس کے متعلق جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ایشوز ہیں یہ ایسے ہی تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ بات ہو سکتی تھی۔ رانا صاحب، یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اسے تو لگتا ہے کہ آپ بھرپور انتخابات کی کیمپین چلا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہینڈز آن رول میں واپس آئیں گے، کیونکہ 2018 کے قریب ہم نے نواز شریف صاحب کو آبزرو کیا تھا بطور تجزیہ نگار۔ میرا خیال تھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے چودھری نثار کو آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے اسحاق ڈار کو آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں، تو پارٹی کے امور سے وہ بالکل اگر پرے نہیں تھے تو دلچسپی ان کی عادی تھی۔ لیکن اب جس طرح بتا رہے ہیں تو نواز شریف جو ہے وہ ہینڈز آن نواز شریف جب واپس آئیں گے وہ ہینڈز آن نواز شریف ہوگا پارٹی پر۔ جی، وہ اس بارے میں جو ہے وہ کیونکہ پارٹی جو پچھلے کچھ عرصے سے پرفارم نہیں کر پائی اور اس سے پہلے بھی وہ پرفارمنس جو ہے وہ ان کی
دانش میں ہم نے اپنے آرگومنٹس جو ہے وہ پیش کیے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب اسی طرح سے ہینڈز آن ہی، اور تمام یعنی آپ یقین کریں کہ ان تمام اسپیکٹس کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے جزویات میں جا کے، ڈیٹیلز میں جا کے جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ معاملے کو خود دیکھا ہے، مشاورت ضرور کی ہے سب سے، لیکن اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور بہت ڈیٹیل میں جا کے جو ہے وہ کیے ہیں، اور یہی وہ سلسلہ ہے جو وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر حلقے کی جو انہوں نے اس وقت ظاہر کیا، انہوں نے کہا کہ میں ہر حلقے سے، ہر ضلع سے جو لوگ پارٹی کو اپلائی کریں گے، میں ان کے ساتھ خود ملنا چاہتا ہوں، میں ان کو خود انٹرویو کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے جو الیکٹ ہونے کی جو پوزیشن رکھتے ہوں گے ان کا فیصلہ جو ہے وہ میں کروں گا۔ تو بلکہ یہ انہوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ آپ یہ میسج جو ہے یہ پارٹی میں جو ہے وہ آپ پہنچائیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کسی کو اس بات کے اوپر کوئی مغالطہ یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جی کوئی اس طرح سے فیصلہ ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں خود دیکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح فیصلے، اور جو لوگ حقدار ہیں ان کو جو ان کا حق ہے وہ ان تک پہنچے گا، اور وہ پھر پارٹی کے لیے جو ہے وہ عزت اور سرخروئی کا باعث بنے۔ رانا صاحب، بیانیے کی جنگ کے بارے میں ہم بڑی بات کرتے ہیں، بنیادی طور پر سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں ایک پہلو ہے، سیاسی جماعتیں اور قیادت کیا کہتی ہے دوسرا پہلو ہے، اور سوشل میڈیا کی آمد کے بعد تو جو کہتے ہیں وہ کرنے پر بعض اوقات حاوی ہو جاتا ہے۔ تو بیانیہ اب ہم سن رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح جنرل پاشا کے دور سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، پھر انہوں نے ظہیر الاسلام کا بھی نام لیا، پھر جنرل فیض حمید کا نام لیا، پھر جنرل باجوہ کا نام لیا، ثاقب نثار کا نام بھی بیچ میں آ رہا ہے۔ یہاں پر کیپٹن صفدر کے میں بیانات سن رہا تھا، وہ بارہا اسی بیانیے کو اپنے انداز سے بتا رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ میں لے کے چلوں گا۔ عمران خان بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے جو پرانے ستون تھے ان کے اوپر شدید حملے کر کے انہوں نے ایک اپنا نیریٹو بنایا، آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ نواز شریف سے کہا بیانیہ کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ سے بتائیں گے آگے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کس نے نکالا، مجھے کیسے نکالا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو اس وقت عمران خان صاحب جو بیانیہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کے، گمراہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ نجات دہندہ تھے، اور وہ اب جو ہے وہ تمام مسائل کو حل کرنے کا جو ہے وہ ایک پیغام جو ہے وہ لوگوں کو سنانا اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے، اب اس میں الفاظ کا یا ترتیب کا تو فرق ہو سکتا ہے، جب وہ خود اپنے طور پہ بیان کریں گے تو وہی بات فائنل ہوگی، لیکن وہ جو ایونٹس ہیں، مثال کے طور پہ 99 میں اور 98 میں جو چیلنج درپیش تھا، انہوں نے کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا، اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت کے طور پہ ابھرا۔ اس وقت کیا کیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سینکشنز ہوئی، اور پاکستان کو معاشی حالات میں جو ہے وہ برے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ سروائیو کیا، اور 99 میں پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا۔ پھر اس وقت کیا سازش ہوئی اور کس طرح سے پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا۔ پھر 13 سال بعد تو میاں صاحب یہ باتیں کریں گے 1998 99 کی باتیں کریں گے میاں صاحب؟ نہیں، معاملہ یہ ہے نا کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ کسی مسئلے میں گرا ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کو اس مسئلے سے یا اس حالت سے جو ہے وہ پاکستان کو سرخرو کیا ہے۔ 2013 میں سارے اخبارات اور پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے اور اس وقت دہشت گردی کی کیا صورتحال تھی، اس وقت جو ہے وہ اپنا لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال تھی، 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی۔ دہشت گردی جو ہے روز واقعات ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے سوات میں طالبان آگے ہیں، اب اگلا قدم ان کا اسلام آباد میں ہے۔ انہوں نے 4 سال میں کیا
ان کے خلاف دھرنے ہوئے. تو رانا صاحب کا کلام آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب کا بیانیہ رانا صاحب پھر یہ ہوگا کہ میں نے پاکستان کو کیسے سنبھالا، مجھے کیسے نکالا، یہ نہیں ہوگا. اور نہیں، سن لیں، انہوں نے پاکستان کو کیسے سنبھالا، کیسے انہوں نے دہشت گردی کو 4 سال میں دہشت گردی کو قابو کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا 4 سال میں 2017 تک. اور 4 سال میں کون کون سے کردار کس وقت جو ہے وہ ان کے خلاف سازش کرتے رہے. اور سب سے بڑا سازشی جو تھا جو وہ عمران خان تھا. یہ عمران خان پروجیکٹ کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو 2018 میں اس کو مسلط کر دیا گیا. ایک منٹ رانا صاحب، تو عمران خان کے رانا صاحب ایک مکمل ہونے دیں، یہ میری بات جی. 31 مئی 2018 کو یا 28 جولائی 2017 کو ہم یہ رکھیں گے کہ اس وقت پیٹرولیم، اس وقت دالوں کی، سبزیوں کی، آٹے کی قیمت کیا تھی اور اس وقت ڈالر کتنے پہ تھا. اور اس کے بعد 11 اپریل 2022 تک اس نے جس طرح سے بیڑا غرق کیا ملک کا، اس وقت ان چیزوں کا جو ہے وہ کی قیمت جو ہے وہ کیا تھی. اب جب اس نے آئی ایم ایف کے پاس پھنسا دیا اس ملک کو، آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا، اب آئی ایم ایف جو ہے وہ روز کہتا ہے کہ بجلی بھی مہنگی کرو، گیس بھی مہنگی کرو اور باقی یوٹیلیٹی بھی جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ ختم کرو. تو اب اس تباہی کا جو اس وقت ملک کے اوپر آ چکی ہے، یہ اس میں نجات دہندہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس تباہی کو لانے والا ہے. یہ وہ پروجیکٹ ہے. ٹھیک رانا صاحب، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ عمران صاحب کا یہ موقف ہوگا، یہ بتائیں گے کہ عمران خان پروجیکٹ از خود شروع ہو گیا جو ہے وہ پاکستان کو، عمران خان خود ہی چلتا رہا، جے آئی ٹی خود ہی بن گئی، جنرل فیض کا کوئی رول نہیں تھا، جنرل باجوہ کا کوئی رول نہیں تھا، اس کے اندر پاشا کا کوئی رول نہیں تھا، ظہیر الاسلام کا کوئی رول نہیں تھا. عمران خان خود ہی آ گیا، اس نے خود ہی یہ سارا کام کر لیا. اور نہیں، یہ جب پروجیکٹ کا جہاں پہ میں نے نام لیا ہے، اس کے جو معمار ہیں ان سب کا اس وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ 2013 کے لحاظ سے 2017 میں ان کے باقاعدہ نام، یہ 5 لوگ جو ہے یہ آلموسٹ ان کا کردار فائنل ہو چکا ہے، کچھ 6واں 7واں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ باقاعدہ ان کو جو ہے ان بلیک اینڈ وائٹ ان کا کردار بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. ایسی ابہام نہیں ہوگا، ایسی بات ہوگی جو عام آدمی کی، عام پاکستانی کی سمجھ میں آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ایک دفعہ پھر اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے اور ملک کو وہ اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکالیں گے انشاءاللہ. رانا صاحب، آپ نے عمران خان کا وہ انٹرویو تو دیکھا ہوگا، شاید یہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، نہیں گزرا تو میں لبے لباب بتا دیتا ہوں. ایک انہوں نے حصے میں بتایا کہ کس طرح جے آئی ٹی جو بنی تھی اس کے اندر 2 بریگیڈیئرز کو جنرل باجوہ نے بھیجا تھا. ایک بریگیڈیئر جو لیڈ رول کے اندر تھے بریگیڈیئر نعمان، ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ایک ایم آئی کی طرف سے بریگیڈیئر تھے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانے میں تو جنرل باجوہ کا کردار تھا. اور نواز شریف کا اپنا بیان گجرانوالہ کا جلسہ جو ہے اس کے اندر واضح انداز میں انہوں نے عمران خان کا نام تو نہیں لیا تھا، انہوں نے جنرل باجوہ، جنرل فیض کا نام لیا تھا. لیکن اب لندن سے واپسی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوں وہ، کہ نہیں؟ نہیں آپ طلعت صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ بینیفیشری کون تھا؟ جو بینیفیشری ہے اس کو آپ بیچ میں سے نکال کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا یہ اسی کے لیے ہو رہا تھا نا، اسی کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ہو رہا تھا نا. اور یہ خود بھی جو ہے وہ اس میں جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے لیے نہیں ہو رہا تھا رانا صاحب؟ یہ نہیں، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن بھی بیچ میں ہوگی، اور وہ جو اب ایکسٹینشن جو بیچ میں رہ گئی ہے، جو 6 اور 10 کا فارمولا تھا وہ اب نہیں ہو سکا. تو اس وقت جو تھا وہ 3 اور 5 کا فارمولا جو ہے وہ ہو گیا. عمران خان کو 5 سال مل گئے، اس نے آگے پھر 3 سال دے دیے. اب آگے منصوبہ جو تھا وہ 6 سال کا تھا اور 6 اور 10 کا تھا. تو وہ اللہ نے پورا نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر. تو معاملہ یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہے، جو یہ پروجیکٹ کا نام ہے، وہ تو عمران خان ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب وہی وہ کہہ رہا ہے، یعنی ساری تباہی وہ اس کی وجہ سے آئی، اس کو لانے کی وجہ سے آئی، اس کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کی وجہ سے آئی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی نجات دہندہ بھی میں ہی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوری قوم کو یہ سمجھانے والی بات ہے اور پوری قوم کو سمجھنا چاہیے.
اس فتنے کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے، شناخت کرنی چاہیے۔ اگر قوم نے یہ ادراک اور شناخت نہ کی اور اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، یہ تباہی لے آئے گا۔ رانا صاحب بالکل آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کیا میاں نواز شریف کے سیاسی ٹیبل کے اوپر مرکز میں ارلی انتخابات ایز این آپشن ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں گے کہ ہو جائیں، ان کا سٹینس کلیئر ہے، لیکن ایز این آپشن ٹیبل پر موجود ہے یا نہیں؟ نہیں، آن ٹیبل تو یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں اوپر ہی ساری ڈسکشن جو ہے فوکس رہی ہے، اور جو جنرل الیکشن ہے اس کے لیے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور اسمبلیز کو، اداروں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ آپ کو لیٹسٹ سچویشن بتا رہے تھے مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے، نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ان کا بیانیہ کیا ہے، اور نواز شریف واپس آ کے کیسے پارٹی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، وہ معاملات جو انہوں نے 2018 سے پہلے عملاً کسی اور کے حوالے کر دیے تھے، اب وہ خود دیکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کوشش کے جو ممبران ان کے بچ گئے ہیں، جن کے استعفے قبول نہیں ہوئے، وہ اب اسمبلی کے اندر واپس چلے جائیں، اور اندر جا کر ابھی بھی ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ اپوزیشن جماعت کے طور پر کام کر سکتے ہیں، اور اگر اسمبلی اس دوران تحلیل ہوتی ہے اور ان کا اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پر ہوتا ہے، جو نمبرز ان کے پاس موجود ہیں لیکن وہ اسمبلی میں اس وقت موجود نہیں ہیں، تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اپنی تجاویز دے سکتے ہیں، اور اگر وہ اسمبلی سے باہر رہے تو ان کی تنقید کے مطابق جو اندر فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر معاملات خود ہی طے کر لے گی۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اسمبلی کو چھوڑنے میں بھی اتنی ہی توانائی صرف کی جتنی اب وہ اسمبلی میں واپس آنے کے لیے توانائی لگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ موجود ہیں، رکن ہے قومی اسمبلی کی، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کتنی امید ہے کہ جو باقی استعفے رہ گئے ہیں، جن کی واپسی کی آج باقاعدہ اپیل کی گئی ہے، اور آپ کے نمائندگان پارٹی کے آپ کے ساتھی جو تھے وہ اسمبلی کے گیٹ پر بھی موجود تھے، کتنی امید ہے کہ آپ کی واپسی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اگر تو آئینی اور قانونی تقاضوں کو سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ 100% امید ہے کہ یہ استعفے جو ہے ان کی واپسی ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے جو بھی قدم اٹھایا ہے یا جو بھی اپلیکیشن آج ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کو دی ہے، یا اسپیکر صاحب کے پاس جو بھی اس کی اپلیکیشن گئی ہے، وہ بالکل آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہ لوگ اپنی ذمہ داری اس طریقے سے پوری نہیں کر رہے جو ان کو کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشنز تھیں کہ ان لوگوں کو واپس جا کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کی بھی یہ ایک پچھلے دنوں میں انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا، مگر اس کے علاوہ اب اس وقت ملک کا جو ماحول بن گیا ہوا ہے، اور جس طرح سے 2 میجر اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں، اور 81 استعفے یہ اور اس سے پہلے بھی جو قبول ہوئے تھے، اب جنرل الیکشنز کا ماحول بن رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب جنرل الیکشنز بہت زیادہ دور نہیں ہے، اسی ٹائم کا ہمیں انتظار تھا، اور اب اس چیز کو آپ قطع کلامی آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر آپ کی آئینی تشریح کے مطابق کام ہوا تو آپ اسمبلی میں واپس جا سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ کا آپ نے ذکر فرمایا، لیکن جب سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں تو آپ کی استدعا بڑی واضح تھی، آپ نے بتایا کہ ہم نے واپس نہیں جانا، بلکہ آپ تو سپریم کورٹ میں گئے کہ ہمارے استعفوں کو جلدی قبول کیا جائے، اور آپ کی تمام تر پالیسی، آپ کی تنقید جو ہے وہ نظام کے اوپر یہ تھی کہ یہ اسمبلی کے اندر ہمیں رکھنا چاہتے ہیں، ہم اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتے۔ تو بادی نظر میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید آپ سے بڑی غلطی ہوئی؟ اگر آپ اس وقت حکومت سمیت کورٹ کی بات مان لیتے تو آج آپ کو یہ تگ و دو نہ کرنی پڑتی۔ دیکھیں جی، وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اس وقت کے حالات جو تھے جو وہ کچھ فرق حساب کے تھے، اس وقت جو ہے وہ موجودہ حالات جو ہے وہ ایک فرق تقاضا کر رہے ہیں، تو یہ ڈیسیجنز، پولیٹیکل ڈیسیجنز کبھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہمیشہ نہ فائنل ہوتے ہیں نہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، یہ حالات کے مطابق یہ چینجز آتے ہیں، اور یہ ہر حکومت اور ہر پارٹی جو ہے وہ اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کے متعلق ڈیسیجنز چینج ہوتے ہیں۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور جس طریقے
طریقے سے اس وقت عوام بھی پریشان ہے اور ان لوگوں سے کچھ بھی مینج نہیں ہو رہا، تو یہ ہمیں بڑی تیزی سے جنرل الیکشنز کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں اپنے ڈیسیجن کو ری وزٹ کرنا پڑا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از دا رائٹ ٹائم کہ اب ہم ایک جو آنے والے وقتوں میں جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہم اپنا ایک رول پلے کریں. جی تو اگر آپ واپس نہیں جا پاتی، کیونکہ ایک تشریح یہ ہے کہ آپ کی جو استعفے ہیں وہ ایڈوانس سٹیج پہ، ایک تشریح ہے آپ کو اس سے اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگرچہ ثوابدیدی اختیار کو بھی آئین کے پیرائی کے اندر ہی انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ کوئی گھر کے معاملے کی طرح اس کو نہیں طے کر سکتے، لیکن ایک ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے. اگر اسپیکر آپ کی استدعا قبول نہیں کرتے تو آپ کو سیاسی طور پر کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو موجودہ سیٹ اپ ہے حکومت کا، اس کے اندر ویسے بھی کون سے آئینی تقاضے اور کون سی قانونی چیزیں جو ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے. اسپیکر صاحب نے جو استعفے قبول کیے ہیں، انہوں نے اپنے ورڈز کے اوپر ہی وہ کئی دفعہ انہوں نے اپنا چینج کیا ہے موقف. پہلے وہ کہتے تھے کہ میں نہیں قبول کروں گا جب تک انڈیویجول لوگ نہیں آتے، میں ایک ایک کو الگ بٹھا کے ملوں گا. یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں ہیں. اب انہوں نے بھی اپنی ہی باتوں کو جو ہے ریورس گیئر انہوں نے لگا لیا ہے، اور جس طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے یہ نہ قانون میں موجود ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں موجود ہے، نہ اسمبلی کے رولز میں موجود ہے کہ جس طرح سے وہ بلاکس میں کر رہے ہیں. ہمارا تو موقف یہ تھا کہ یا تو سب کا کریں تاکہ پورا سسٹم جو ہے وہ اکٹھا ختم ہو، مگر جس طرح انہوں نے بلاک وائز کرنا شروع کیا اور ہمارے استعفوں کو اتنا ڈیلے کیا، اس میں ہمیں بھی اپنی حکمت عملی بدلنی پڑی ہے. تو وہ بھی کوئی رولز ریگولیشنز اور اسمبلی رولز کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اب چونکہ وہ خود ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے، اس بیسس پہ ہم اس کو واپس لے رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اس چیز کو، اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنا چاہیے اور تحریک انصاف کی اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ فلفل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، بصد احترام، کیا آپ کو اپنی اس بات میں کہیں تضاد نظر آ رہا ہے کہ اسپیکر جو کام کر رہا ہے وہ ریورس گیئر ہے، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حکمت عملی کی تبدیلی ہے؟ تو اس میں کوئی آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں جی، دیکھیں اسپیکر جو ہے وہ تو باؤنڈ تھا نا ان رولز کے، جس کو انہوں نے خود بار بار ایمفسائز کیا ہے. جب ہماری وفد بھی ان کے پاس کی ہے تب بھی انہوں نے وہی بات دہرائی کہ آپ انڈیویجولی میرے پاس آئے. انہوں نے کسی صورت بھی جو ہے وہ فالو نہیں کیا اسمبلی رولز کو. تو ظاہر ہے پھر انہوں نے جو کچھ کیا اس کے مطابق ہمیں تو اپنی حکمت عملی بدل. لیکن اس وقت آپ کی جماعت یہ رول کوٹ کرتی تھی کہ آپ کو انفرادی طور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ رول یہ کوٹ کرتے ہوتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ اجتماعی استعفے جو ہیں وہ قبول ہو سکتے ہیں. تو اب جب وہ اجتماعی استعفے قبول کرنے لگے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، انفرادی استعفے قبول کرنے چاہیے. آپ دیکھیں، ہم نے یہ بالکل کہا تھا کہ اجتماعی، مگر اس میں ہمارا موقف یہ تھا کہ جو 123 استعفے دیے گئے ہیں وہ ایک ہی ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ بلاک استعفے جو ہے یہ تو پہلی دفعہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ 123 کے 123 ان ون گو ایکسیپٹ کریں، مگر انہوں نے پہلے 11 کیے، اس کے بائی الیکشنز بھی انہوں نے کرائے، اس کا رزلٹ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو کتنی بری طرح سے شکست ہوئی. حالانکہ انہوں نے ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا تھا جہاں وہ سمجھتے تھے کہ وہ ون ون سچویشن پہ ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر مزید 35 ایکسیپٹ کیے، اس کے 3-4 دن کے بعد پھر مزید پہ. تو یہ بلاک استعفے جو ہیں یہ تو کسی صورت نہ کسی کو سمجھ آ رہے ہیں اور نہ یہ کسی بھی رولز ریگولیشنز یا کسی بھی آئینی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. تو ہمارا بالکل موقف تھا، مگر ان کو ڈے 1 کے اوپر ہی 123 کے 123 استعفے جو ہیں وہ اکٹھے ایکسیپٹ کر لیتے تو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل تھا. مگر چونکہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم نے بھی پھر وقت کے تقاضے کے مطابق اپنا پلان جو ہے وہ چینج کیا. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ادا ہے کہ جو آپ چاہیں وہ ہو اور کسی اور کی تشریح جو ہے وہ قابل قبول نہ ہو. میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب آپ آرگومنٹ کرتے ہیں، ہم سیاست دانوں سے انگیج کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے، لیکن جب آپ چاہیں تو بلاک استعفے قبول ہوں، جب آپ چاہیں تو انفرادی استعفے قبول ہوں، جب آپ چاہیں تو بلاک استعفوں کی تعریف وہ ہو جو آپ کر رہے ہیں، اور جب آپ چاہیں تو انڈیویجول سبمیشن کی تعریف وہ جو آپ کر رہے ہیں. تو یہ کیا انداز ہے؟ میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں.
نہیں دیکھیے جی ہمارا تو بہت کلیئر موقف پہلے دن سے ہے. ہم نے کوئی اپنا چینج نہیں کیا, نہ ہم نے انٹرپریٹیشن میں کوئی چینج لائے ہیں. ہمارا سنگل ایک موقف تھا کہ 123 استعفے اکٹھے قبول کریں, نہیں تو پھر کسی کے بھی نہ کریں. تو اب یہ انہوں نے بالکل بھی وہ ہمارا تو ایک سنگل موقف تھا کہ 123 آپ اکٹھے کر لیں. جب انہوں نے نہیں کیے اور انہوں نے اس طریقے سے اس کو بریک کر کے انہوں نے ایکسیپٹ کرنے شروع کیے, تو وہ پھر ہم لوگوں نے اس کے اوپر اپنا چینج کیا. ورنہ ہمارا جو فرسٹ ڈے پہ سٹینڈ تھا وہی ہمارا آج بھی ہے کہ آپ 123 کے 123 ایک گو میں, اور جب ہم نے دیے تھے اسی وقت وہ ایکسیپٹ کرتے. جی بالکل. دو آخر میں سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ کا لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہوگا؟ جو بڑے بڑے آپ کے جغادری مین سٹریم لیڈر ہیں ان کے استعفے تو قبول ہو گئے, تو کیا پارٹی میں اس پر کوئی بحث ہے کہ اگر آپ بہت تگ و دو سے اور کوشش سے واپس چلے جاتے ہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہوگا؟ دیکھیں جی انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے, جو بہت زیادہ ووکل ہمارے لیڈرز تھے ان سب کے جو ہے استعفے انہوں نے قبول کر لیے ہیں. مگر ان کو یہ بہت غلط فہمی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر جو ہے وہ اپنے چیئرمین کا موقف کو سمجھتا ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہے. اس لیے یہ جتنے بھی باقی 44 بچے ہیں سمیت خواتین کے, میں سمجھتی ہوں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا موقف ہے, ہمارا کیا ویژن ہے اور ہمارا کیا مقصد ہے. تو یہ سب کے سب جو ہے ان 44 کے 44 میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اپوزیشن کا رول پلے, اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کرنے کا اہل ہے. جی باقی ڈیسیشن جو ہے جو چیئرمین صاحب کریں گے, وہ کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں, وہ کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے, مگر یہ ڈیسیشن چیئرمین صاحب کے پاس ہے. جی اچھا بالکل. آخر میں آپ نے اسمبلیاں 2 تحلیل کر دیں, اسمبلی سے آپ کے استعفے نکل گئے, ابھی بھی آپ اسمبلی کے اندر جا کر اسمبلی تحلیل کروانا چاہتے ہیں, تو بنیادی طور پر جلدی انتخابات آپ چاہتے ہیں. تو آپ کے جو قائد ہیں جی بالکل, وہ پھر اور آپ کے دوسرے جو لیڈران ہیں وہ بائی الیکشنز کیوں لڑتے ہیں؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. جب آپ نے اسمبلی میں واپس جانا ہی نہیں ہے تو بائی الیکشنز کیوں لڑتے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ اب میں 35 کے اوپر لڑوں گا, اب تو خیر 70 ہو گئے ہیں, تو بائی الیکشنز کیوں لڑ رہے ہیں اگر آپ نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے؟ جی دیکھیں جی ہم اس الیکشن کو الیکشن نہیں سمجھتے, ہم اس کو ایک ریفرینڈم سمجھتے ہیں. اور یہ عوام کی جو رائے ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا ان الیکشن کے بیسس پہ. جب تک فری اینڈ فیئر جنرل الیکشنز نہیں ہوں گے عمران خان صاحب نہیں جائیں گے, مگر اس کے باوجود عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہے. اور اب بائی الیکشنز میں آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا ٹرن اوور جو ہے وہ آج تک نہیں ہوا. جنرل الیکشنز میں تو ہوتا ہے, مگر بائی الیکشنز میں اتنا بڑا ٹرن اوور جو ہے وہ ایک میسج ہے سارے لوگوں کے لیے, اور خاص طور پہ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے کہ عوام ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے. میں کشبیسی نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو ہم نے ڈاکٹر صاحب جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور جو ہم نے دیکھا, انتخابات کا مقصد منتخب نمائندگان کا اسمبلی میں جانا ہوتا ہے, ریفرینڈم نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے وہ آپ کی اپنی تشریح ہے کہ آپ کس انتخاب کو عوام کی نمائندگی کے لیے استعمال کریں اور کس انتخاب کو آپ ریفرینڈم کے طور پہ دیکھیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, دوبارہ سے بجلی کے معاملات آپ کو کراچی میں بھی نظر آ رہے ہیں. جب ریسٹور ہوئی پاور تو پھر بریک ڈاؤن ہو گیا. ہمارے پاس ڈاکٹر فیاض چودھری موجود ہیں, سابق مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں NTDC کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرما دیجئے گا کہ حکومت تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی گھپلا ہوا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا کوئی ڈیمیج بھی نہیں ہوا ہے, اور پھر کنزمپشن الیکٹریسٹی کی سردیوں میں سب سے کم ہے, 30,000 گرمیوں میں اور 8,500. اب آپ کے خیال میں مسئلہ کیا ہوا پاکستان میں؟ یہ اس آؤٹیج کے اعتبار سے میں جواب دوں یا اوورال میں بات کروں اس کی؟ جی آؤٹیج کے اعتبار سے. جی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کیا. اچھا, آؤٹیج کے اعتبار سے تو ایسا ہے کہ ابھی جیسے آپ کو کوئی بھی آؤٹیج ہو اس کے پیچھے 98% جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ایک یونٹ جب آپ کا ایک ایلیمنٹ میں فالٹ ہوا, وہ فالٹی سسٹم کلیئر نہ ہو پایا تو وہ فالٹ دوسری جگہ ٹرانسفر ہوا, دوسری سے تیسری جگہ ٹرانسفر ہوا, پھر وہ کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہو جاتا ہے. ایک چیز نکلتی ہے, دوسری نکل جاتی ہے, تیسری نکل, پھر سسٹم سنبھل نہیں پاتا. کیسکیڈنگ ایفیکٹ یہ ہوتا.
تو اس وقت ابھی کوئی حتمی بات تو کسی نے نہیں کی کہ کیا فالٹ ہو، وہ تو جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ بھی ہمارا کوئی جو کوئٹہ جانے والی شاید لائن تھی جو گدوز سے، وہ فالٹ پہ کلیئر نہیں ہوئی. جب وہ فالٹ باقی سسٹم کو کلیئر کرنا پڑا، اس سلسلے میں پھر آپ کے جو نیوکلیر یونٹ ساؤتھ میں ہے جہاں سے پاور آ رہی تھی وہ ٹرپ ہو گئے. ٹھیک ہے جی، جب وہ ٹرپ ہو گئے تو پھر تو آپ اٹ از بیانڈ یور کنٹرول. اس کی ریزن 7 سے 8,000 اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے، اس میں سے 25% نکل جاتی ہے 2,000 میگا واٹ ہمارے K2 اور K3. سو نو سسٹم آن ارتھ انلیس کہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو اچھے طریقے سے کیا ہوا ہو تو وہ سنبھل سکتا ہے. ادروائز اتنی 25% سسٹم سے نکل جانے والی پاور کو ریسٹور کرنا فوری فریکوینسی کنٹرول کے تحت ناممکن ہے. اس کے لیے کیا یہ جاتا ہے، آپ اس کے لیے ایکسٹرا پلانٹ چلاتے ہیں کہ بھی اسپننگ ریزرو ایڈیکیوٹ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے 1,000 یا 1,100 میگا واٹ کے جو ہمارے یونٹ لگے نیوکلیئر کے، اور ایک تو یہ ہمارے سسٹم کے سینٹر میں نہیں لگے، دوسرا کیونکہ بہت ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے اس کی لانگ ٹرانسمیشن کے، دوسرا یہ سردیوں کے لیے ان کا سائز بہت بڑا ہے. تو اگر ہم نے ان کو چلانا ہے بہت، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور یونٹس کو بھی آن کرنا پڑے گا، کیونکہ ہائیڈرو تو ہوتا نہیں سردیوں میں، تو تھرمل پلانٹ اور آن کرنے پڑیں گے کسی بھی اس طرح کی ایونچولیٹی کو بچنے. اس کے لیے پیسے لگتے ہیں. تو ہمیں اپنا جو ریلائبلٹی کرائٹیریا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو جیسے ہم نے یعنی کہ نیوکلیر پلانٹ کو خاص طور پہ ایکسٹرا ٹرانسمیشن لائن N-2 جس کو ہم کہتے ہیں 2 ایلیمنٹ بھی نکل جائے تو یہ یونٹ نہ نکلے، تو اس طرح کا ٹرانسمیشن ری انفورسمنٹ کرنا پڑے گا. ادروائز اگر ہم نے یہ اس طرح کمپرومائز طریقے سے سسٹم کو چلایا یا سستا سمجھ کے کہ ہم نے ٹرانسمیشن میں اتنی انویسٹمنٹ نہ کریں گے، تو اس طرح کی صورتحال ہوتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ بنیادی طور پر پلاننگ اور پلاننگ، جب آپ کو پتا ہے کہ سسٹم کے اندر فالٹ کیسے آ سکتا ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ معاملات کو اگر آپ کنٹرول بوقت نہ کریں، بوقت ضرورت بوقت مجبوری آپ کمپرومائز سسٹم کو چلاتے رہیں، تو نتائج یہی نکلتے ہیں. ناظرین، اب پاکستان میں ٹرینڈز، آپ کو کچھ گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹرینڈز کس کے اوپر ہوں گے. پاکستان میں الیکٹریسٹی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن، تمام کا تمام ملک جو ہے وہ تاریکی کا شکار ہوا، جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی. لوگوں نے پریشانی میں، غصے میں، تمسخر میں ہزاروں ٹویٹس اس کے اوپر کیے. اس میں سے چند ایک ٹویٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سیاسی طور پر بھی اس کو اچھالا گیا. حماد اظہر نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ پاور ڈویژن میں میرے سورسز مجھے بتاتے ہیں کہ جو منسٹری ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ فالٹ کیا ہے، اور ابھی تک وہ کلولیس ہے. کچھ دیر پہلے کا یہ ٹویٹ ہے، اس وجہ سے ان کو شاید لگ رہا ہوگا کہ شام تک حالات قابو میں نہیں ہیں تو آنے والے گھنٹوں میں خرابی ہوں گے. اب پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے ذرا مختلف ہیں. جب دن میں منسٹری آف انرجی کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ ہم نے مختلف جگہوں سے گریڈ اسٹیشن بحال کرتے ہوئے الیکٹریسٹی کی سپلائی شروع کر دی ہے، تو منسٹری آف ریلیجس افیئرز نے ٹویٹ کیا کہ اسٹل ویٹنگ فار الیکٹریسٹی. تو ایک منسٹری کہہ رہی تھی کہ ہم نے بحال کر دی ہے کچھ الیکٹریسٹی اسلام آباد سمیت کچھ حصوں میں، دوسری منسٹری کہہ رہی تھی کہ ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کے اوپر میمز بھی بنائے، میمز کو ٹویٹ بھی کیا. ایک جو لائن بہت چل رہی ہے کہ قسط ادا نہ کرنے پر IMF والے پاکستان کی بجلی کا میٹر اتار کر لے گئے. کچھ نے کہنا شروع کر دیا جی کہ تمام ملک کو ہم ری سٹارٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ری سٹارٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو حکومت کی آج خوب اس معاملے کے اوپر گت بنی. محسن نقوی نامنظور ایک اور ٹرینڈ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کل رات سے لے کے اب تک کتنا زیادہ انٹرسٹ اس پہ ڈیولپ ہو چکا ہے. عمران خان نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر درجنوں PTI کے لیڈران نے ٹویٹ کیے، لیکن 1.5-2 لاکھ کے قریب اس کے اوپر ٹویٹ ہو چکے ہیں. اور محسن نقوی کو کہتے ہیں جی کہ یہ بطور نگران وزیر اعلیٰ میں منظور نہیں ہے. شیریں مزاری نے ٹویٹ کر دیا اور یہ کہہ دیا جی کہ دیکھیں فلائٹ کے اندر جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے ساتھ محسن نقوی کھڑے ہیں، اور لمبی چوڑی انگریزی میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ اس وجہ سے محسن نقوی کو کیئر ٹیکر پنجاب کا چیف منسٹر بنایا گیا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں، یہ تصویر غلط ہے. تو جس بندے کو محسن نقوی کر کے کہہ کے بتا رہی تھیں
وہ بنیادی طور پر پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سہروردی صاحب ان کے پوتے ہیں، اور میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. تو اب اتنی ذمہ دار پوزیشن سے آ کے آپ غلط تصویریں بغیر دیکھے آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ٹرینڈ بنتے ہیں. بہرحال اگر یہ نہ بھی ٹویٹ کرتی غلط تصویر تو ٹرینڈ تو اس کے اوپر بننا ہی تھا. آج راؤ انوار کو جو ہے بری کر دیا گیا، اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ جو تھے. نقیب اللہ محسود کے مقدمے میں بہت عرصے یہ مقدمہ چلا، 5 سال اس کو ہوئے، 50-60 لوگوں نے اس کے اندر گواہیاں دیں، لیکن راؤ انوار جو ہیں بری ہو گئے. اس کے اوپر حامد میر نے ٹویٹ کیا، پچھلے آرمی چیف کو نقیب اللہ محسود کے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے دکھایا، اور جس میں جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل قمر باجوہ، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام کوشش کریں گے کہ نقیب اللہ محسود کے خاندان کو انصاف ملے، اور ان کے والد کے سامنے انہوں نے یہ وعدہ کیا. میر نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، ونس اپون اے ٹائم.